पुरस्कार वजूद। किस्त नंबर 4। होंडा सिविक रास्ते तय करती रही। भिकारन ऐसी सड़कें इख्तियार कर रही थी जहां इसका वास्ता पुलिस से ना पड़े। वैसे भी रात की तारीकियां पूरी तरह फैल चुकी थी और ज़ेली सड़कें रोशनी से महरूम थी। इसने कार के अंदर भी तारीकी ही रखी थी ताकि इसे बाहर से ना देखने पाए। कार के शीशे भी कलर्ड थे। इसे इससे मजीद फायदा हासिल हुआ था। फिर एक सुनसान सी जगह इसने कार रोक दी। सामने फ्लैट बने हुए थे जिनके ऊपरी हिस्से पर मनीर स्क्वायर के नेवन साइन नजर आ रहे थे। भिकारन खामोशी से इधर उधर देखकर कार से नीचे उतरी और इसने लॉक बंद करके दूसरी साइड पर आई, बच्ची को गोद में लिया और वो दरवाजा भी लॉक कर दिया। अब इसके चेहरे पर किसी कदर इत्मीनान के नुकूश पैदा हुए थे, वरना इस हुलिये में कार ड्राइव करते अगर कहीं पुलिस वालों से वास्ता पड़ जाता तो लेने के देने ही पड़ जाते। बहरहाल यहां आकर किसी कदर इत्मीनान हुआ था। वो बच्ची को गोद में लिए इमारत में दाखिल हो गई। चौड़ी सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए इसने एक दो बार बच्ची को देखा था। अजीब गहरी नींद सो रही थी। फिर वो एक फ्लैट के दरवाजे पर रुक गई और इसने बेल बजाई। चंद ही लम्हों में एक उम्र रसीदा किस्म की औरत ने दरवाजा खोला और भिकारन को देखकर मुस्कुरा दी। साइमा है? भिकारन ने पूछा। हां अर्शी बीबी, बीबी मौजूद है, मुलाजिमा ने कहा। इस दौरान भिकारन अंदर दाखिल हो गई थी। साइमा भी शायद बेल की आवाज सुनकर बाहर निकल आई थी। दुबले पतले कामत वाली एक खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे से सख्त गिरी आया थी और जिसके नुकूश निस्वानियत से ज्यादा मर्दानापन लिए हुए थे। इसने मुस्कुराती निगाहों से भिकारन को देखा और बोली, आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। क्या हुआ? क्या कोई पकड़ कर ले गया था? अर्शी थके थके अंदाज में गहरी सांस ली और बोली, अंदर चलो। ये तुम्हारी गोद में क्या बिरयानी की देग है? वैसे भी आज जुमेरात का दिन है, लोग जरा फ्याजी ही से काम लेते हैं। अरे ये दफतन फ्लैट की लड़की को एक नन्हा सा खूबसूरत हाथ नजर आया था और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो तेजी से भिकारन, जिसका नाम इसने अर्शी लिया था, की जानिब लपकी और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर भिकारन की गोद में दबी हुई बच्ची को देखने लगी। फिर इसने भिकारन के चेहरे को देखा और मुतहय्यराना लहजे में बोली, खुदा की पनाह, क्या लोग अब इस कदर फराख दिल हो गए हैं कि भीख में अपने बच्चे भी दे दिया करते हैं? अंदर चलोगी या यहीं बकबक किए जाओगी? आओ आओ, जरा तो सही, इस गोद में है क्या? क्या किस्सा है भाई? कौन है? माय गॉड, क्या खूबसूरत बच्ची है। अरे कहां से उठा लाई कमबख्त, ये पागलों का खानदान है पूरे का पूरा। साइमा ने गोद में बच्ची को लेकर हैरत और दिलचस्पी से घूरते हुए कहा। भिकारन आगे बढ़ गई थी। वो एक बड़ी सी खूबसूरत ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। साइमा भी इसके पीछे पीछे ही लपकी थी। भिकारन ने कहा, कपड़े कहां हैं मेरे? बाथरूम में हैं, मगर बैठ जाओ, पहले मुझे इसके बारे में बताओ। बको मत भाई, मेरी हालत तबाह हो रही है, खुदा की पनाह।
گرد مٹی، تیز ہوائیں، پسینہ، ارے باپ رے باپ، توبہ توبہ۔ کیوں، بس اوقات سامنے آ گئی؟ سائمہ بولی، لیکن بھکارن باتھ روم میں داخل ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس باہر نکلی تو اس کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ دودھ جیسا سفید چہرہ، روشن آنکھیں، سبک نقوش، بھیگے ہوئے بالوں سے اب بھی پانی کے ہلکے ہلکے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ انہیں تولیے سے خشک کرتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ خدا کی پناہ، زندگی کے کتنے رخ ہیں۔ انسان اگر اس طرح سے تجزیہ کر لے تو ولی ہو جائے۔ دینے والا کچھ لوگوں کی زندگی کی اتنی خوشیاں دے دیتا ہے کہ وہ کبھی اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگوں پر توجہ بھی نہیں دیتا۔ ہاں، اگر اسے چند روز ان جیسی زندگی گزارنے کو مل جائے تب اس کے دل میں خدا جاگتا ہے۔ سائمہ، زندگی کے مسائل، توبہ توبہ۔ دیکھ، پہلے مجھے اس بچی کے بارے میں بتا دے۔ تو پاگل ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں تیری دیوانگی۔ کسی دن مصیبت میں گرفتار کرے گی مجھے، یہ میری پیش گوئی ہے۔ جانے دے یار، اپن سالہ زندگی کو دوسرے رنگ میں دیکھتا ہے، اپن حالات سے مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ مین، ابھی تم ہمارے کو ایسا بات مت بولو۔ میں کہتی ہوں یہ بچی کون ہے؟ بڑی پراسرار اور عجیب کہانی ہے اس کی۔ سچ جانو، یہاں میں تم سے مذاق نہیں کر رہی، مگر یہ سو کیوں رہی ہے؟ راستے بھر میں اس کے لیے پریشان رہی ہوں، عرشی نے کہا، اور وہ لڑکی سائمہ جھک کر بچی کی سانسوں کی آمد و رفت کا جائزہ لینے لگی، پھر گردن ہلا کر بولی، نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر بھی سائمہ، یہ گہری نیند بے مقصد نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو بعض اوقات پرسکون سونے کے لیے فیضگان وغیرہ دے دیا کرتے ہیں، یہ ایسی ہی کسی پرسکون دوا کے زیر اثر معلوم ہوتی ہے۔ مگر تجھے خدا کا واسطہ بتا تو دے، کون ہے، کیا چکر ہے یہ؟ پلیز دیکھ یار، مجھے پریشان مت کر، تیری مہربانی ہوگی۔ بتا رہی ہوں بابا، ذرا فضیلہ خالہ کو آواز دے چائے کے لیے، کہا یا نہیں؟ فضیلہ خالہ کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، وہ تیرے لیے بھی کسی ماہی کی طرح فکر مند رہتی ہے، پانچوں وقت نماز پڑھتی ہے اور دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ اس سرپھری کی حفاظت کرنا، کہیں کسی دن یہ اپنی دیوانگی کے حادثے میں شکار نہ ہو جائے۔ تو اب ذرا اس بچی کا احوال سنو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ بہت خوبصورت بچی ہے، تو نے غور سے دیکھا ہے اسے؟ کہاں دیکھا ہے، اب ذرا دکھاؤ۔ اور یہ کیا لپیٹ رکھا ہے اس کے ارد گرد؟ اتار کر پھینکو اسے، عرشی نے کہا، اور سائمہ نے بچی کے جسم کے ارد گرد لپٹا ہوا بہت ہی قیمتی اور نفیس گدا نکال کر ایک سمت رکھ دیا۔ بچی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی جو بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے خد و خال اور نقوش ایک عجیب سی جاذبیت لیے ہوئے تھے۔ چہرے کی گلابی رنگت میں ہلکا سا سنہرا پن نمودار تھا۔ انتہائی گھنگریالے سنہری بال بالکل سونے کے بنے معلوم ہوتے تھے۔ آنکھیں بہت خوبصورت تھی اور بند ہونے کے باوجود یہ احساس دلا رہی تھی کہ جب وہ کھلیں گی تو کیا کیا قیامتیں برپا ہو جائیں گی۔ ہاتھ پاؤں، ایک ایک نقش دل موہ لینے والا تھا۔ سائمہ تو دیوانی ہو گئی۔ ہائے عرشی، خدا تجھے غارت کر دے، زبان بند کیے بیٹھی ہے، بتا نہیں رہی کہ کیا قصہ ہے یہ۔ یار،
بڑا عجیب قصہ ہے سائمہ، تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ سائمہ سوالیہ نگاہوں سے عرشی کو دیکھتی رہی۔ تب عرشی نے کہا، میں بھکارن کی حیثیت سے اپنی معلومات میں اضافہ حاصل کر رہی تھی۔ جب شام کے جھٹپٹوں میں آگے بڑھی تو سرخ رنگ کی ایک مرسڈیز کار میرے پیچھے لگ گئی اور ایک ایسی سنسان جگہ میرے قریب آ کر رک گئی جہاں آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ عرشی سائمہ کو تمام تر تفصیلات بتانے لگی اور سائمہ ناقابل یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ عرشی نے پورا واقعہ سنا دیا اور یہاں تک آنے کی مکمل داستان بیان کر دی۔ سائمہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اور اب کہہ دے کہ تو نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ کیا مطلب؟ عرشی نے بھویں اٹھا کر کہا، یار ایسی پراسرار کہانیاں میں نے خود بھی بہت سنی ہیں اور لکھی ہیں۔ دیکھ خدا کی قسم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ محترمہ جرنلسٹ صاحبہ، میرے سامنے ذرا ہوش و حواس قائم رکھ کر گفتگو کیا کریں۔ میں الٹے دماغ کی لڑکی ہوں۔ اگر کوئی میرے سچ کو جھوٹ سمجھتا ہے تو خونخوار بھی بن جاتی ہوں۔ کیا تمہیں اپنا یہ خوبصورت چہرہ عزیز نہیں ہے؟ عرشی نے غرا کر کہا، تو سچ کہہ رہی ہے۔ ایک ایک لفظ سچ ہے اس کہانی کا، اور اب اس کے بعد یہ مت کہنا کہ کیا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کمال ہے، ناقابل یقین سی بات ہے۔ یہ فضیلہ خالہ ابھی تک چائے نہیں لائیں؟ لے آئی اچھی بٹیا۔ چائے کے ساتھ اور بھی چند چیزیں تھیں جنہیں نکالنے میں دیر ہو گئی۔ دروازے سے فضیلہ خالہ کی آواز سنائی دی اور وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئیں۔ آپ جیسے بزرگوں کے لیے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں فضیلہ خالہ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید 100 سال کی زندگی عطا کرے۔ واہ، کیا کیا سجا رکھا ہے آپ نے ٹرالی میں۔ فضیلہ خالہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سائمہ کو ٹوہ لگی ہوئی تھی، کہنے لگی، اگر یہ سب کچھ درست ہے عرشی، تو کیا یہ ایک خطرناک اور سنسنی خیز واقعہ نہیں ہے؟ مجھے اس پر غور کرنے کا ابھی تک موقع ہی نہیں ملا۔ تو سوچ، سب سے پہلے تو اس بچی کو ہوش میں لانا ہے۔ اگر اس طرح کوئی لاش تیرے حوالے کر دی جاتی تو اس کی صورت دیکھ کر تو مجھے واقعی افسوس ہوتا کہ اتنی پیاری بچی کو زندگی سے محروم کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں خاموشی سے اس لاش کو دفن کروا دیتی، تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ بہرحال یہ لاش نہیں ہے، لیکن کیا تو اس نظریے کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اغوا شدہ بچی ہو۔ اغوا برائے تاوان۔ لوگ مجرمانہ کارروائیاں کرنے میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ ایک سے ایک شاندار طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی دولت مند آدمی کی بچی کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے یہ کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انہیں تیرے بھکارن ہونے پر شک ہوگا۔ وہ تیرا ڈیرا دیکھ آئے ہیں اور وہیں تجھے تلاش کریں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے عرشی کہ یہ بچی جیسا کہ اس کے حلیے اور لباس سے نظر آتا ہے واقعی کسی بے حد دولت مند شخص کی بچی ہو اور اس عورت نے اسے اغوا کر لیا ہو۔ وہ عورت اس دولت مند آدمی کی شناسہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی قریبی عورت جس پر شک نہیں کیا جا سکے، اور اب وہاں کی کارروائیاں دیکھیں گی، اور اگر وہ لوگ مطلوبہ دولت ادا کرنے پر تیار ہو جائیں گے، میرا مطلب ہے تاوان کی شکل میں، تو بآسانی اسے تجھ سے حاصل کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس ہو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اگر یہ واقعی کسی دولت مند آدمی کی بچی ہے تو کل کے اخبارات میں اس کے بارے میں اغوا کی خبر شائع ہو جائے گی، پتہ بھی لکھا جائے گا، ہم رابطہ کر لیں گے، کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن وہ لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن کی آج تک اپن نے پرواہ نہیں کی باس، دیکھ لیں گے اگر کوئی دشمن ہو گیا تو۔ ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ کوئی نوزائیدہ بچی ہے جسے ناجائز طور پر جنم دینے کے بعد ایک بھکارن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ پوائنٹ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر یہ کیا قصہ ہے؟ اور اس عورت نے یہ بھی کہا تھا تجھ سے کہ اسے بھکارنوں ہی کی طرح پروان چڑھانا۔ ہاں، اور یہ رقم بھی دی ہے مجھے، اچھی خاصی رقم ہے، کم از کم ایک بھکارن کے لیے بے ہوش کر دینے والی۔ قصہ کیا ہے؟ ارے ہاں، ذرا ایک بات تو بتانا۔ جی ارشاد۔ تو پڑھی لکھی لڑکی ہے اور واقعات اس قدر سنسنی خیز ہیں، کیا تو نے اس عورت کی کار کا نمبر نہیں دیکھا؟ میرا مطلب ہے اس سرخ مرسڈیز کا۔ اوہ سالہ، تم بالکل گاؤتی ہے مین۔ اپن اتنا گدھا ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کار کا نمبر نہ دیکھے؟ اپن نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، یہ ہوئی نا سمجھداری کی بات۔ اس کا مطلب ہے کہ پاگلوں کے اس خاندان میں تو ایک عقل مند لڑکی ہے۔ ارے تو کتنی بار میرے خاندان کو پاگلوں کا خاندان کہہ چکی ہے۔ اس کے بعد بالکل نہیں چلے گا، ہم سب ہوش مند ہیں۔ ہوش مند؟ تیرے جیسے ہوش مند اگر ہونے لگے تو اس دنیا میں تو بس کیا کہوں آگے۔ اچھا کچھ مت کہو ورنہ اس کے بعد ہمارا کھیل شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب تو یہ بتا کہ اس کا کرے گی کیا؟ کچھ نہیں، کل اس کے لیے بہت سارے کپڑے خریدوں گی، کل ڈیوٹی نہیں کروں گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ اب یہ کھیل ختم، اپنا فیچر تیار ہو جائے گا، جو دیکھا ہے وہ بہت کافی ہے۔ نوجوان بھکارنیں جو ہر سڑک پر گاڑیوں کے قریب بھٹکتی نظر آتی ہیں اور اپنے شانوں سے ننھے ننھے بچے لگائے پھرتی ہیں، بس ان کے بارے میں اپنی زبان سے کیا کہوں، محفوظ نہیں ہوتی وہ، اور شاید بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو۔ میں اب تجھے یہی مشورہ دینے والی تھی کہ اب اپنا یہ بہروپ فوراً ختم کر دے، فیچر 3-4 دن میں تیار ہو جائے گا، میگزین میں اس کے لیے جگہ خالی رکھنا۔ میرا مشورہ مانے گی؟ ہاں بول، ابھی یہ فیچر گول کر جا۔ یہ فیچر اگر تو لکھے گی تو یہ تو میں جانتی ہوں کہ اس میں بچی کا تذکرہ نہیں کرے گی، لیکن اگر تو غائب ہو گئی اور وہ لوگ تیری تلاش میں نکلے تو اس فیچر کے چھپنے کے بعد انہیں تجھ تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ بات عقل مندی کی ہے جرنلسٹ۔ چلو ٹھیک ہے، میرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، کون سا مجھے اس فیچر کی رقم کا چیک لینا ہے، ابھی اسے گول کر دیتی ہوں، دیکھتے ہیں اس بچی کا کیا مسئلہ ہے۔ ویسے جرنلسٹ ایک کام کرو تم۔ ہاں بول، سائمہ نے کہا۔ کار کا نمبر نوٹ کر لو اور اپنے ذرائع سے کام لے کر اس کار کے مالک کا پتہ لگاؤ۔ یہ کام میں کل زین سے کرا لوں گی۔ زین؟ ارے وہی ہمارا کرائم رپورٹر جو تم سے عشق کرتا ہے۔ عاشی مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ہاں۔ آپ کو اعتراض ہے اس پر؟ نہیں، عشق پر مجھے اعتراض نہیں ہے، زین پر البتہ اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے آپ کو اس پر؟ بس ذرا بونگا سا ہے۔ میرے لیے ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کیجئے۔ تو برا کیوں مان رہی ہو؟ تم ایسے 10 زین سے عشق لڑاؤ، میرے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ کار کا نمبر بتا۔ سائمہ ایک کاغذ اور قلم اٹھا لائی
اور عرشی اسے کار کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ اس کے بعد وہ چائے کے بڑے بڑے گھونٹ لینے لگی۔ دونوں بہت گہری دوست تھی۔ عرشی ایک نہایت دولتمند شخص ہدایت اللہ واسطی کی بیٹی تھی، اور سر ہدایت اللہ واسطی در حقیقت سر پھرے انسان تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، بہت سے کاروبار چل رہے تھے جنہیں پر اعتماد ملازمین سنبھالے ہوئے تھے۔ صرف مہم جوئی کی زندگی اپنا رکھی تھی۔ شیروں کے شیر تھے اور دنیا کے بہت سے پراسرار خطے چھان مارے تھے۔ ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے حال میں مست تھے۔ عرشی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ کی مہم جویانہ فطرت اس میں بھی موجود تھی۔ باپ نے کبھی اتنی پذیرائی تو نہیں کی کہ اسے اپنے ساتھ کسی مہم پر لے جاتے۔ انہیں اندازہ تھا کہ پرخطر جنگلات اور ناقابل عبور پہاڑی سلسلے ہر لمحے موت کو مٹھیوں میں لیے کھڑے رہتے ہیں، اور ان سے نبرد و آسماں ہونا نہایت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عرشی کی بار بار کی فرمائش انہوں نے مسترد کر دی تھی، لیکن اس کے علاوہ عرشی کو آزادی تھی۔ چنانچہ وہ لڑکی سے زیادہ لڑکا بن چکی تھی۔ جوڈو کراٹے کے ایک قلم میں 3 سال تک مشق کرنے کے بعد بآسانی بلیک بیلٹ حاصل کر لی تھی۔ اپنی فطرت کی تسکین کے لیے اس نے بہت سے ایسے کام سر انجام دیے تھے جو کسی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ خالص مشرقی لڑکیوں جیسی تھی، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی شخصیت پل رہی تھی۔ اپنی تفریح طبع کی تسکین کے لیے اس نے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر ریسرچ شروع کر دی تھی، اور ایک اخبار کو اپنے ان فیچرز کے لیے منتخب کر لیا تھا جو وہ مختلف انسانی مسائل کے بارے میں ترتیب دیا کرتی تھی۔ اخبار کو اچھا خاصا ڈونیشن دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھلا اخبار ایک اتنے بڑے آدمی کی بیٹی کی فیچر چھاپنے سے کیسے گریز کرتا؟ انہی کوششوں میں درمیان سائمہ سے یہ دوستی ہوئی تھی جو اسی اخبار میں ملازمت کرتی تھی۔ سائمہ بھی اس دنیا میں تنہا تھی۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اب تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ بس ایک ملازمہ فضیلہ خالہ اس کے ساتھ رہتی تھی جو اس کے والدین کے لیے ملازمہ تھیں، اور اپنا بڑا مکان بیچ کر اس نے یہ فلیٹ لیا تھا اور یہاں بظاہر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ دل کے گوشوں میں اپنی ہی فیلڈ کا ایک نوجوان آبسا تھا اور اس سے مستقبل کے معاملے طے ہو چکے تھے۔ عرشی کچھ اس قسم کی لڑکی تھی کہ کچھ ہی عرصہ میں سائمہ اس کی بہترین دوست بن گئی۔ عرشی کے طریقہ کار سے اسے شدید اختلاف رہا، اور اس نے اسے بار بار سمجھایا کہ خطرناک سمگلروں، بلیک میلروں اور خطرناک لوگوں کی راہ پر لگ کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اخبارات اور پولیس کو فراہم کرنا ایک خطرناک مشغلہ ہے، اور کبھی بھی مرحلے پر وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ لیکن عرشی منہ زور گھوڑا تھی، دوڑتے رہنا اس کا کام تھا۔ خوش قسمت بھی تھی کہ ابھی تک کوئی ایسا مرحلہ اسے پیش نہیں آیا تھا جو اسے اس گھڑ دوڑ سے روک سکے۔ طرح طرح کے بحروب بھرتی اور معاشرے کے کسی پہلو کے لیے خود بھی وہی بحروب بھر کے ان میں شامل ہو جاتی تاکہ قریب سے اس پہلو کو دیکھ سکے اور اس کے بارے میں لکھ سکے۔